मेरा नाम एनी है। मैं अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी। मेरे माँ बाप मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे और किस्मत से मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आ भी गया। लड़का बैरून मुल्क में काम करता था और अच्छा खासा कमाता था। मेरे लिए ये रिश्ता पसंद कर लिया गया और चट मंगनी और पट ब्याह वाला हिसाब हुआ। मैं जल्द ही अपने ससुराल में ब्याह कर आ गई, जहाँ पर मेरी नंद, मेरी सास, मेरे देवर, मेरे ससुर रहते थे। मेरे शौहर के 3 भाई थे और तीनों बैरून मुल्क में काम करते थे। घर में अच्छा खासा पैसा था और घर भी बहुत बड़ा था। मुझे अपनी किस्मत पे नाज हो रहा था, मगर जल्द ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि हर फैसला सही नहीं होता आपके लिए जो आपको सही लग रहा होता है। शादी के कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, मगर जैसे ही शौहर के जाने का टाइम आया तो मेरे ऊपर उदासी छा गई। मगर मेरे शौहर ने तो जाना ही था, क्योंकि वहाँ पर उनकी जॉब थी। वो कह कर गए थे कि जल्द ही वो मुझे वहाँ पर बुला लेंगे। अब घर पर सिर्फ मैं, मेरी सास और नंद रहते थे और इतने बड़े घर में मुझे बहुत डर लगता था। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी कि किसी शोर से अचानक मेरी आंख खुल गई और डर के मारे मेरी जान निकल गई। ऐसी लग रहा था जैसे कोई चल रहा है। जब मैंने दरवाजे से बाहर निकल कर देखा तो कोई भी नहीं था। घर इतना बड़ा था कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए डर लगता था। इसलिए मैं अपने कमरे में सोई रही। जागते जागते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और जब सुबह मेरी सास मुझे जगाने के लिए आई, मैंने दरवाज़ा खोला और मेरी सास ने मेरी सुर्ख आंखें देखी तो हैरान रह गई। पूछा, क्या हुआ बेटी, सब खैरियत तो है? तब मैंने उन्हें सब बता दिया कि रात को किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, ये घर ही इतना बड़ा है कि अच्छे खासे इंसान को डर लगने लगता है। तुम ऐसा करो, कल से अपनी नंद के कमरे में सो जाओ। आखिर को वो तुम्हारी बहनों की तरह है। सास की ये बात अजीब सी लगी। अपनी बेटी की बजाय उसे मेरी नंद कह रही थी। अच्छा अम्मा, ठीक है, मैं कल से फारिया के कमरे में सो जाऊंगी। मैंने खुश दिली से सर हिलाया और आकर नाश्ता बनाने लगी और इतनी देर में फारिया भी सोकर उठ गई। अम्मा ने उसे जगाया था। दिन भर में यही सोचती रही कि आखिर रात वो आवाज़ें किस चीज़ की आ रही थीं। मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। शाम हुई तो मैं ये बात भूल भाल गई, मगर रात को सोने से पहले मुझे याद आया कि अम्मा जी ने मुझे फारिया के कमरे में सोने का कहा था। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पे नागवारी के आसार थे। क्या हुआ भाभी, खैरियत तो है आप इस वक्त? मैंने कहा, अम्मा जी ने कहा था कि मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं। भाभी, मैं आपको अपने कमरे में नहीं सोने दे सकती। मैं रात देर तक पढ़ती हूँ, कमरे की बत्ती जलती रहती है, आपको नींद नहीं आएगी। फारिया की बात पर मैंने उसके हाथ थाम लिए। नहीं फारिया, कोई बात नहीं, मुझे नींद आ जाएगी। मैं हर तरह के माहौल में सो लेती हूँ। बस मुझे अपने कमरे में डर लगता है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मेरी बात पर फारिया ने एक बार फिर मुंह बना लिया और बोली, ठीक है भाभी, कल से आप मेरे कमरे में सो जाइएगा। मैंने कहा, नहीं फारिया, मैं आज भी अपने कमरे में नहीं सो सकती। कल रात को मैंने बहुत अजीब सी आवाज़ें बाहर वाली गैलरी से सुनी थी। उसके बाद से मेरा डर से बुरा हाल है। मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊं, ये सोच ही मुझे डरा रही है। मैं वादा करती हूँ तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई ताकि अपना बिस्तर वगैरह लाकर फारिया के कमरे में ले आऊं। मैं कंबल वगैरह लेकर वापस आई तो फारिया दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अपने कमरे में जाकर सो गई, मगर रात भर वहीं होता रहा। अजीब सी आवाज़ों ने मेरा दिल दहला कर रख दिया। अगली सुबह सास ने पूछा तो मैंने शिकायत कर दी कि फारिया ने अपने कमरे में मुझे नहीं सोने दिया। सास ने फारिया को डांट दिया और बोला, कल से तुम उसे अपने साथ सुलाओगी। मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अब फारिया के पास कोई बहाना नहीं था। रात को उसके कमरे में मैंने अपनी जगह बना ली और कंबल तान कर सो गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि फारिया को प्यास लगी। उसने मुझे हिलाकर जगाया और बोली, भाभी बात तो सुने, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ऐसा करें, मेरे लिए जाकर पानी का गिलास ले आए। बहुत प्यास लग रही है, तबीयत में घुटन महसूस हो रही है। फारिया की बात सुनकर मैं फ़ौरन घबरा गई। क्या हुआ फारिया, तुमने रात को क्या खाया था? भाभी डॉक्टर मैं हूँ, आप नहीं। जाएं यार, मेरे लिए जाकर पानी ले आएं। फारिया ने कहा तो मैं शर्मिंदा हो गई। फिर उठ खड़ी हुई। दरवाजे से बाहर जाते मैंने देखा फारिया गुस्से भरी नज़रों से मुझे देख रही थी।
خیر میں پانی لینے چلی گئی۔ جب پانی لے کر جیسے ہی میں آئی دروازہ بند ملا۔ دروازہ بجایا تو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ فاریہ دروازہ کھولو، میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ میں نے ہلکی سی آواز میں گھبرا کر کہا۔ شور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ رات کا وقت ہے اور سب لوگ سو رہے ہیں، مگر فاریہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ میری تو جیسے خوف کے مارے جان ہی نکل گئی۔ رات بہت اندھیری تھی، گھر بھی اتنا کھلا تھا کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا، مگر کیا کرتی؟ پورے 15 منٹ فاریہ کے کمرے کے باہر کھڑی رہی کہ شاید وہ کھول دے، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ مجبوری میں ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے کمرے میں پہلے سے موجود ہو۔ میں نے باہر کی گیلری کی روشنی چلائی اور پھر اچھی طرح دروازے کو کنڈی لگا دی۔ بیڈ پر لیٹ گئی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ بالکل ویسا ہی شور مجھے دوبارہ اپنے کانوں میں محسوس ہوا تو گھبراہٹ اور خوف کے ڈر سے میں اپنے بستر میں ہی رہی۔ کافی دیر گزر گئی، شور آنا بند ہو گیا۔ اب مجھے تھوڑا سا سکون ہوا اور واپس سونے کے لیے لیٹ گئی، اور صبح کو میری آنکھ کھلی، مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ فاریہ کی اس بات میں نہیں آؤں گی۔ آخر وہ مجھے اپنے کمرے میں سونے کیوں نہیں دیتی؟ میں نے نہ ساس سے گلہ کیا نہ ہی فاریہ سے اس بات کا شکوہ کیا، لیکن پھر رہا نہ گیا۔ ہلکا سا ذکر کیا تو فاریہ الٹا مجھ پر ہی چڑھ دوڑی۔ بھابی، رات میں نے آپ کو پانی لینے کے لیے بھیجا تھا، اس کے بعد نہ جانے آپ کہاں چلی گئی، میں آپ کا انتظار ہی کرتی رہی۔ فاریہ کی بات سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لوگ بھی کتنے جھوٹے ہوتے ہیں، خیر کیا کہہ سکتی تھی؟ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ رات پھر فاریہ کے کمرے میں سو گئی۔ رات کو وہی تماشا اس نے میرے ساتھ کیا، مجھے پانی کے لیے جگایا۔ میں نے فاریہ سے وعدہ لیا کہ وہ دروازہ بند نہیں کرے گی، لیکن اس نے پھر وہی حرکت کی، دروازہ بند کر دیا، اور جب میں آئی تو مجھے اپنے کمرے میں جا کر سونا پڑا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں فاریہ کو پانی دینے کے لیے نہیں اٹھوں گی۔ اگلے دن میں نے خوش اسلوبی سے کام کیا، فاریہ سے کسی بات کا گلہ نہیں کیا۔ اسی طرح دن گزر گیا۔ رات کو میں اس کے کمرے میں سو گئی۔ رات کے ٹھیک 2-3 بجے اس نے مجھے ویسے ہی جگا دیا۔ بولی کہ بھابی گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے لیے ذرا آپ پانی تو لے کر آؤ، مگر اب کی بار میں نے آنکھ نہیں کھولی اور گہری نیند کا ناٹک کر کے سوتی رہی۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اٹھنے والی نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے 2-3 بار اونچی آواز میں پکارا۔ میں نے جواب نہ دیا تو اسے یقین ہو گیا کہ میں سو رہی ہوں۔ تب وہ دھیرے سے اٹھی، اپنے کمرے کی الماری کھولی جس کی چابی اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، اس سے ایک بڑا ڈبہ نکالا، ایک نظر دوبارہ مجھ پر ڈالی اور پھر اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی۔ پھر اس نے کھڑکی میں سے چھلانگ لگا دی اور باہر کو چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرے تو ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ یا خدا، یہ جوان لڑکی رات کے وقت کہاں جا رہی ہے؟ اسے کچھ تو معلوم ہونا چاہیے، یہ گھر کی عزت ہے۔ اس کے بھائی پردیس کمانے گئے ہیں تاکہ یہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے، اور اسے دیکھو کیا چکر چلا رہی ہے۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ میں جا کر اپنی ساس کو بتا دوں کہ فاریہ آدھی رات کو کسی سے ملنے گئی ہے، مگر پھر سوچا کہ اس میں ہم سبھی کی بدنامی ہے۔ پہلے میں فاریہ کو خود سمجھا کر دیکھوں گی۔ میں ابھی بستر میں لیٹی ہی تھی کہ دوبارہ کھڑکی کھولنے کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی بھی بند نہیں کی تھی، فاریہ کی وجہ سے خاموش ہی لیٹی رہی۔ دیکھا تو فاریہ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اس نے وہ ڈبہ ویسے ہی الماری میں بند کر کے پھر چابی اپنے پاس رکھ کر سو گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ فاریہ تو بڑی ہی دلیر نکلی تھی۔ اب میری سمجھ میں آیا فاریہ مجھے رات کو پانی پینے کے لیے باہر کیوں بھیجتی تھی۔ خیر میں چپ ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں ایک سرہ تو آ ہی گیا تھا۔ اگلے دن فاریہ کے کمرے میں سونے گئی تو پہلے میں نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ رات کو مجھے جگایا نہ کرے، میری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ اگر پانی پینا ہے تو خود ہی پانی لے لیا کرو۔ میں نے پانی کا جگ بھر کے اس کے پاس ہی رکھ دیا تھا، فاریہ کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے مجھے جگانے کا۔ رات کے اسی ٹائم وہ اپنے بستر سے اٹھی اور الماری میں جھانکنے لگی۔ میرا دھیان مکمل طور پر فاریہ کی طرف تھا۔ اس نے بالکل ویسا ہی کیا جیسے وہ روز کرتی ہے، کھڑکی کھولی اور باہر کود گئی۔ میں حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ پھر مجھ سے صبر نہ ہوا، میں بھی دھیرے سے اپنے بیڈ سے اتری اور فاریہ کی طرح کھڑکی سے کود گئی۔ کھڑکی کی اونچائی اتنی زیادہ نہیں تھی، اس لیے آرام سے میں نیچے اتر گئی تھی اور میں نے اس کے پیچھے پیچھے جا کر اس کا پیچھا کیا۔
میں دیکھ رہی تھی کہ فاریہ بہت تیز رفتاری سے چل رہی ہے اور تیز تیز قدم اٹھاتی آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا تھا مگر میں پھر بھی اس کے پیچھے تھی۔ میں نے سوچا کہ جب فاریہ اتنی بہادر ہو سکتی ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے، جبکہ میں تو حق اور سچ کی تلاش میں جا رہی ہوں اور گھر کی عزت بچانا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دور جا کر فاریہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر خدا کا شکر کہ اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ یہ ایک پرانا سا باغ تھا۔ فاریہ نے ایک چھوٹی سی بار عبور کی اور اندر چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے نہ جانے کیا کیا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر مٹی کھودنے لگی۔ میرے تو پاؤں میں سے جان نکلتی محسوس ہوئی اور میں الٹے قدم وہاں سے واپس آ گئی اور سوچنے لگی کہ فاریہ کیا کر رہی تھی۔ تبھی میں سوچ رہی تھی کہ فاریہ سے کیسے ساری باتیں پوچھوں گی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کیونکہ گھر کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں اس لیے فاریہ کے آنے اور جانے کا واحد راستہ کھڑکی تھا۔ میں نے وہ کھڑکی جہاں سے فاریہ نکل کر باہر بھاگی تھی اسے اندر سے بند کر دیا اور خود پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں فاریہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 1-2 گھنٹے بعد مجھے فاریہ کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فاریہ نے ہلکے سے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی مگر کھڑکی اندر سے بند تھی۔ تبھی میں نے سرگوشی کی آواز میں کہا، فاریہ مجھے تمہاری حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، لیکن جب تک تم مجھے پوری بات نہیں بتاؤ گی میں کھڑکی نہیں کھولوں گی۔ صبح تک تم ایسی باہر کھڑی رہنا، گھر والے جب اٹھیں گے تو ان کو تمہاری حقیقت کے بارے میں بتاؤں گی۔ فاریہ کو غصہ آ گیا، بھابھی تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ جلدی دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے، سردی لگ رہی ہے۔ فاریہ کی جلد بازی بتا رہی تھی کہ وہ بھی خوف زدہ ہے مگر میں نے انکار کر دیا کہ میں کھڑکی نہیں کھولوں گی جب تک وہ مجھے ساری بات نہیں بتاتی۔ بھابھی تم کھڑکی کھولو، میں تمہیں ساری بات آ کے بتاتی ہوں۔ میں نے کھڑکی کھول دی اور وہ اندر آئی اور میں نے اس سے ساری بات سنی۔ بھابھی میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میری بات کا یقین کرو۔ میں نماز پڑھتی ہوں 5 وقت کی، مجھے اپنے بھائیوں کی کمائی کا احساس ہے، میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے الماری کی طرف بڑھی اور وہیں ڈبہ لے آئی۔ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میڈیکل کالج میں میرا پہلا سال تھا۔ پہلے دن لڑکوں نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی۔ آپ تو جانتی ہیں میں بات بات پر ڈر جاتی ہوں۔ شاید یہی میری معصومیت ایک وڈیرے کے بیٹے کو پسند آ گئی۔ وہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا اور کچھ دنوں کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرے بہت پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے منت کی کہ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسا کہ تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ میری بات پر وہ خوب ہنسا، کہنے لگا میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے ایک ملاقات کرنی ہوگی تاکہ میں اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ فکر نہ کرو، میں کسی ایسی جگہ پر نہیں بلاؤں گا، ایک بڑے ہوٹل میں تم آؤ جہاں سب لوگ کھانا کھاتے ہیں، وہاں مجھ سے ملو، بات کرو، میں تمہیں اپنے دل کا حال بتاؤں گا۔ میں تم کو معقول آدمی نہ لگا تو بھلے مجھے چھوڑ دینا، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ مجھے اس کی یہ بات پسند آئی، سوچا شاید ایک بار وہ مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہو۔ مقررہ دن پر میں ہوٹل میں چلی گئی جہاں اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں اس لیے بھی بے فکر تھی کہ اس ہوٹل میں پہلے بھی جا چکی تھی جہاں پر ہمیشہ بہت رش ہوتا ہے، اس لیے میں بے فکر تھی۔ ہم نے ہوٹل کے دوسرے فلور پر ملنا تھا جہاں پہ تقریباً 300-400 کرسیاں اور میز لگی ہوتی ہیں۔ میں نے سیف سے کہا کہ ہم نیچے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا وہاں زیادہ لوگ ہوں گے، تم آرام دہ نہیں رہو گی اور مجھے اپنی عزت کو سب کے سامنے بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اس کی یہ بات بڑی پسند آئی۔ خیر اوپر جا کر میں نے دیکھا وہاں پر پورا ہال خالی تھا، ایک بھی آدمی وہاں نہیں تھا اور دروازے پر بھی کوئی نہ تھا۔ اب مجھے ڈر کا احساس ہوا۔ میں نے کہا سیف مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہاں تو لوگ ہیں ہی نہیں، کیا تم نے یہ ہال بک کروایا ہے؟ سیف نے ہاں میں سر ہلایا۔ شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ تم مجھے اس لیے یہاں لے آئے ہو کہ میری عزت خراب کر سکو؟ میں نے غصے اور نفرت سے اسے دیکھا۔ اس نے مجھے آگے بڑھ کر پکڑنے کی کوشش کی اور میری عزت کو تار تار کرنے کی۔ میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس بات پر وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ میں جلدی سے باہر بھاگی۔ دروازہ کھول کر قدم آگے ہی رکھا تھا کہ اس نے مجھے بازو سے کھینچ کر اندر کر لیا۔ اتنے میں ایک لڑکا وہاں آ گیا، نہ جانے وہ کیسے فرشتہ بن کر آیا تھا۔ اس نے سیف کو گریبان سے پکڑا، مجھے اس کے چنگل سے آزاد کروایا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرتی نیچے آ گئی۔ سیف کی نیت پتہ چلنے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر اس نے مجھے اتنا گھٹیا کیسے سمجھ لیا؟
یہی باتیں سوچتی میں گھر آ گئی۔ دوسرے دن میرا کالج میں دل نہیں لگا۔ اپنے اس محسن کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جس نے مجھے سیف کے عذاب سے بچایا تھا۔ خیر 3 دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے ہی کالج میں پڑھتا ہے اور یہ کہ اسے میرے اور سیف کے معاملات کا بھی پتہ تھا۔ تبھی وہ میرا چپ کر کے پیچھا کرتا تھا۔ جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میں نے اس کا بہت شکر گزار ہوئی۔ اس کا نام عمر تھا۔ میں نے اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے عمر کی یہ بات بہت پسند آئی کہ اس نے ملنے پر بھی مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا اور خاموشی سے میرا حق ادا کر دیا۔ خیر اس بات کی خبر جلد ہی سیف کو ہو گئی۔ سیف نے اپنا اثر و سوگ استعمال کیا اور عمر کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ عمر کی جان لے لیتا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا۔ سیف نے اپنی کمینگی دکھانا شروع کر دی۔ پورے سال کی محنت کا اجر ہمیں ملنا تھا۔ جب ہمارے ایک پروفیسر نے عمر کو ایک ایسا تجربہ کرنے کو دے دیا جسے ہمارے لیے کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ عمر کو اس کام کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیسے ہوگا، اور دوسرا سیف کی وجہ سے اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایسے میں نے اس کا ساتھ دینے کی ٹھان لی، کیونکہ اس نے ایسے وقت پر میری مدد کی تھی جب میں بالکل بے بس تھی۔ تب میں نے پرانے کپڑوں کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں پاس ہی جو باغ ہے وہاں پر انسانی ڈھانچے اکثر پڑے نظر آتے ہیں۔ اس بات نے مجھے ہمت دی۔ میں دن کو تو یہ کام نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ جگہ بھی کالج کے پاس ہے۔ سیف کی نظر پڑتی تو وہ میرے لیے الگ مشکل کھڑی کر دیتا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ کام رات کے اندھیرے میں کروں۔ میں دن کو جگہ کا تعین کر لیتی اور رات کو وہاں جاتی۔ آج کچھ آخری چیزیں رہ گئی تھیں جو مجھے مکمل کرنی تھیں۔ یہ دیکھو یہ ڈبہ، اس میں وہ سارا کچھ ہے۔ انسانی ڈھانچہ بنانا ہے، اس لیے ہڈیاں ہم نے ملا کے پورا ڈھانچہ تیار کرنا تھا۔ اس نے اب ڈبہ کھول کے دکھایا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے سونے کا کہہ دیا، خود اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ وعدہ کیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میری نند کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں نے اپنی کوششوں سے اس کی شادی عمر سے کروا دی، کیونکہ سچ ہے جو ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہوں ان کے درمیان نہیں آنا چاہیے، اور اللہ کا شکر میری نند بہت خوش ہے۔ عمر اور فاریہ اللہ ان کو خوش رکھے۔